अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला की मदद से हम लोग सूरह माऊन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सूरह माऊन की तिलावत करते हैं और तर्जुमा देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या आपने उसे देखा जो जज़ा व सज़ा को झुटलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन। जो दिखावा करते हैं। वयमनऊनल माऊन। और दूसरों को मामूली चीज देने से भी इनकार करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए तो पहले देख लेते हैं कि सूरह माऊन का इंट्रोडक्शन क्या है। कि अल्लाह ताला इसमें सबसे पहले तो ये कि इस सूरत में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि जो शुरू की 3 आयत हैं वो मक्की है और बाकी जो 4 आयत हैं वो मदनी है। ये स्कॉलर्स ने बताया है। अब इस सूरत में अल्लाह ताला का अंदाज कई तरह का है कि एक तो अल्लाह ताला सवालिया अंदाज में बता रहे हैं, हाल में भी और माजी में भी, यानी प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी पढ़ने वालों के लिए। दूसरा, ये सूरत खबरदार भी कर रही है इंसान को कि वो अपने आप को चेक करे, अपना एक्सरे करे कि वो तकवा और इखलास के किस लेवल पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए फिर इसमें तीसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने बताया कि ईमान की एक शाख है आखरत पर यकीन। तो जो आखरत पर यकीन नहीं करता इंसान, उसका किरदार किस कदर खराब, घटिया और डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह ने बताया कि दिखावा, रियाकारी और शो ऑफ अल्लाह को सख्त नापसंद है। हर चीज में, चाहे वो इबादत हो जैसे रोजा, नमाज, सदकात में भी और समाजी कामों में भी। दूसरी चीज ये है कि किसी भी इंसान की मदद नहीं करते, ना बड़े पैमाने पर और ना मामूली चीजों पर जो आखिरत का इनकार करते हैं। ये तो इस सूरत का इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि इसके शान नज़ूल का क्या मकसद है। देखिए, तो ये सबसे पहले तो याद रखें कि ये मक्की टाइम की, मक्की पीरियड की सूरत है। जो शुरू की 3 आयत है जो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मक्की टाइम पे थे वो कुफारे मक्का जो थे, सरदारान कुरैश, स्पेशली जो बड़े बड़े सरदार थे जिस तरह अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ, वलीद बिन मुगैरा और अखनस इब्ने शुएब, ये जो बड़े बड़े सरदार थे, ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे बुतों को शरीक करते थे। ठीक है, उसके अलावा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार करते थे कि आप जैसा एक आम इंसान जो यतीम भी है और जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, नबी कैसे हो सकता है? हम जैसे सरदारों में से किसी को क्यों नहीं नबी बनाया गया? और तीसरा, जिस पे सबसे ज्यादा ये लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी करते थे, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते थे कि क़यामत आएगी और एक दिन इंसान को उठ के खड़े होना है अल्लाह के सामने, तो मजाक उड़ाते थे कि हमारे बाप दादा या हम जब हड्डियां गल सड़ जाएंगी, मट्टी बन जाएंगी, तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? यानी ये यकीन ही नहीं करते थे, इस बात पे इनकार करते थे। ठीक है, दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, जब इंसान आखिरत का इनकार करता है उसे डर नहीं होता। इन सरदारों कुरैश को इस बात का डर नहीं था कि इनसे पूछोगी, अपने आप को ही बड़ा समझते थे, तो इन्होंने अपना ही सिस्टम, अपना ही निज़ाम कायम कर लिया था। बिल्कुल जहालत वाला निज़ाम के ताकतवर कमजोर पे गालिब हो गया। और जो उस वक्त चूंकि खाने काबा अल्लाह का घर था और अपने आप को ये लोग बहुत बड़ा समझते थे कि हमारे खाने काबा अल्लाह के घर की हिफाजत, उसकी टेक केयर पे मामूर है, तो जो असली इबादत की या नमाज की सही शक्ल सूरत थी वो बिल्कुल बिगाड़ चुके थे ये लोग। उसके अलावा जितना भी उस माशरे का जो गरीब तबका था, उसको तो ये लोग बहुत ही ज्यादा जलील समझते थे। कोई इज्जत और एहतराम की निगाह से न देखा ही नहीं जाता था। तो मदद करने तो दूर की बात, शेयरिंग तो हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो ये इस सूरत का बैकग्राउंड है।
اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کا جو شان نزول ہے یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، کھا لیا اور اسے دھکے دے کر نکال بھی دیا گھر سے اور سب قبضہ کر لیا۔ تو اس یتیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے اس کا مال واپس دلایا۔ تو یہ اس سورت کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے۔ اب آئیے ہم اس سورت پہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ 3 آیتیں مکی ٹائم کی ہیں تو ہم اسی لحاظ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایٹ دا ٹائم آف مکہ پیریڈ، صحیح ہے؟ تو آئیے پہلی آیت پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ ارائیت کا مطلب ہے کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، کیا تمہیں علم ہے؟ الذی، اس میں جو بیسیکلی الذی کا اشارہ ہے ابو جہل کی طرف ہے، اور ابو جہل سے سارے قریش والوں کے سرداروں کی طرف ہے کہ کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا ان کی سیرت و کردار کی طرف جو یکذبو یعنی کہ جھٹلاتے ہیں۔ یکذب کا مطلب ہے جو جھٹلاتے ہیں، جو یقین نہیں کرتے، جو انکار کرتے ہیں۔ بالدین، دین سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سوالیہ کر رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، قریش کے سردار اپنے تکبر کی وجہ سے، مال کی کثرت کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوبارہ مر کر زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، تو اس قدر وہ بے خوف ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں یا اس معاشرے میں جو برا کام کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں کسی کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ جب انسان، ان سردار قریش نے یقین ہی نہیں کیا آخرت پر کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہے، ہمارا رب، اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو یہ لوگ اتنے ظالم ہو گئے، ان کا کردار اس قدر گر گیا پستی میں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا ہم نا اس صورت کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے ماضی قریش کے ٹائم سے اور آج کے حالات سے۔ تو قریش کے ٹائم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس لیے وہ لوگ اتنے ظالم اور اتنے لوز کیریکٹر کے مالک ہو گئے تھے، یعنی کہ مورل ویلیوز ان میں آخرت کا انکار کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اب تھوڑا ہم آج کے حالات کی طرف دیکھ لیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے جو معاشرے میں یا اسپیشلی ہمارے ملک میں جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بہت زیادہ طاقت یا اقتدار رکھتی ہے یا دولت رکھتی ہے، تو وہ بھی آج کل آخرت پر یقین اس طرح سے نہیں رکھتی جس طرح کہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اسپیشلی میں مسلم سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ان میں بالکل ڈر نہیں ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا، ان کو ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ دیکھیں بےمانی، چوری، جھوٹ، رشوت، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بالکل اسی طرح کا معاشرہ پورٹریٹ کر رہے ہیں جو کہ جہالت کے ٹائم پہ تھا۔ اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو ہی اپنے رہنے کی جگہ سمجھ لیا ہے، اپنی نفس پرستی شروع کر دی ایک طرح سے۔ اللہ کو رب نہیں مان رہے بلکہ اپنے نفس جو ان کا کہہ رہا ہے اس کو رب مان کے کام کر رہے ہیں، اس لیے آج ہماری سوسائٹی کے یہ حالات ہیں۔ دنیا پرستی ہو گئی ہے، خوف خدا نہیں رہا۔ تو ایک دیکھیں اگر مسلمان بھی ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے نا، اللہ کا تقوی نہیں ہے نا، تو پھر سوسائٹی کی شکل بہت گر جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، جو کہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 2 پہ۔ آیت نمبر 2 یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قریش کے ٹائم پہ جو کہ کافر تھے اور آج کے ٹائم پہ جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی آخرت پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے، اللہ کا تقوی ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اس طرح نہیں ہے، وہ کس طرح کے کیریکٹر کے مالک ہو جاتے ہیں، یہ آیت نمبر 2 بتا رہی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدو کا مطلب ہے دھکے دینا، دھتکار دینا۔ دھکے فزیکلی بھی دیے جاتے ہیں اور دھتکار زبان سے بھی دیا جاتا ہے، دونوں معنی آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جب قریش کے ٹائم سے اگر ہم دیکھیں، مکی ٹائم سے دیکھیں تو ظاہر بات ہے ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، اور میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ ابو جہل نے کس طرح یتیم کو دھکے دے کے نکالا۔ اسی طرح یہ قریش کے سردار بالکل ہی جو ان کے گھر میں یتیم ہو جاتا تھا یا معاشرے میں جو یتیم ہوتا تھا
وہ بالکل بے یار و مددگار ہو جاتا تھا، یعنی کہ اس کا مال بھی لے لیا جاتا تھا، ہڑپ کر لیا جاتا تھا، اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا تھا۔ اور لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ تو مزید برا ظلم ہوتا تھا کہ اگر ان کا باپ مال چھوڑ کے مرا ہے تو اس لڑکی کو زبردستی شادی کر لی جاتی تھی تاکہ اس کا مال بھی ہڑپ کر لیا جائے، اور اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا تھا، بڑا فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو مکی ٹائم کی قریش کے سرداروں کی بات بتا رہی ہوں۔ اب آ جائیں آپ آج کل کے حالات میں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک تو جو اگر بڑے پیمانے پر دیکھا جائے، حکومتی پیمانے پر کوئی کام نہیں کیا گیا کہ اگر یتیم ہو گیا ہے، کوئی بیوہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی فنڈ قائم کیا جائے، کوئی نظام قائم کیا جائے، اس کی کوئی مدد کی جائے۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں، میں نے تو نہیں دیکھا اب تک ایسا۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں کرنی ہے اور جو گھروں میں بہت ختم ہو چکی ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی یتیم ہے تو دیکھیے اس کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو رائلٹی دی جاتی ہے، لیکن یتیم کے بچے کو، یتیم کون ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، یتیم وہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو یا جس کے ماں باپ دونوں مر گئے ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہ رشتہ داروں کے آپ پر پڑ گیا ہو تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھئی مہنگائی کا دور ہے، اسے یتیم خانے میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، کسی کو کچھ خیال آ گیا ہے تو اس کو اس طرح سے رکھتا ہے اپنے گھر میں اس یتیم بچے کو کہ اس کو اپنی اولاد کے برابر نہیں رکھتا، بچہ کچھ کھانا دے دیا، پرانا جوڑا دے دیا، گھر کے سارے کام اس سے کروائے جا رہے ہیں، اس کی عزت نہیں کی جا رہی۔ اس بچے کی نفسیات کے اوپر اتنا برا اس چیز کا اثر پڑتا ہے کہ وہ معاشرے میں جب بڑا ہوتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کو یا اپنے بچوں کی اس طرح سے ٹیک کیئر کر سکے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا باپ بہت مالدار ہے اور وہ مر گیا مال چھوڑ کر، تو جو رشتہ دار ہیں یا جو بھی اس کے کیئر ٹیکر ہیں وہ پورا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اس یتیم کا، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یتیم کا مال کھایا گویا اس نے پیٹ میں آگ بھری۔ تو اس چیز کا ہمیں گھروں میں بہت جو ہے گھروں میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ یتیم کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، اس کو بہت اچھا ٹریٹ کیا جائے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے اس چیز کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ آیت نمبر 3 ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا اس کا کیریکٹر اور کتنا گر رہا ہے۔ بلا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم مسکین سمجھ لیں کہ مسکین ہے کون۔ مسکین وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں ملاتے، خوددار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت زندگی بھی ان کے پاس سمجھے میسر نہیں ہوتا۔ 3 وقت کے کھانے کے بجائے ان کے پاس 1 وقت کا کھانا ہوتا ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور ان کی خودداری اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں۔ تو اب یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ مسکین، محتاج، غریب کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو انکریج بھی نہیں کرتے، موٹیویٹ بھی نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو قریش کے سردار تھے، آپ نے دیکھا وہاں اللہ کے گھر کے متولی تھے، یعنی کہ کیئر ٹیکر تھے، تو اس بات میں ان کو بڑا ناز تھا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے قبیلے کے قبیلے حاجیوں کے پانی کا، کھانے کا، رہنے کا انتظام کرتے تھے۔ اس میں ان کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، اللہ سے محبت یا اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہیں کرتے تھے، یہ کمپٹیشن میں کرتے تھے کہ ہمارا نام ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں جو مسکین لوگ ہوتے تھے، جو ان کے اپنی سوسائٹی کے، ان کی کبھی کوئی مدد نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی دوسرے کو کہتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو کہتا کہ بھائی تم اس کو کھانا کھلاؤ تو الٹا اس سے کہتے بھائی تمہارے پاس مال ہے، تم کھلا دو۔ یعنی کہ یہ اس وقت قریش کے سرداروں کا اس معاشرے کا حال تھا۔ آج ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میں جب یہ صورت پڑھی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ صورت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں آج کل صرف پیسہ کمانے کے لیے دوڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ ٹھیک ہے، دوسرے کے کھانے کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر کبھی ریسٹورینٹ چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں، آپ کھانا پھینک دیں گے، آپ بچا دیں گے، لیکن آپ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ بچے ہوں گے یا کوئی بھی بھوکا ہوگا ان کے لیے آپ ایک بیگ تیار کرا کے نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اور جو میں کہوں گی حکومتی کام کرنے چاہیے حکومت والوں کو کہ مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اب جس طرح کے ہمارے پاس حکومتی حالات ہیں تو آپ دیکھیں کیا حالات ہیں۔ آٹے کے لیے جو کہ بیسک ضرورت ہے اس کے لیے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لائنوں میں اس طرح سے بے عزت ہو کر لگا کے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، آٹا دیا جا رہا ہے جو کہ بیسک ضرورت ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا آج حال ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کام تو حکومت کو چاہیے کہ کرے، لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ حکومت والے ہی تو ایسے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمیں چیک کرنے چاہیے کہ کیا ہم تو کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے جو ہمارے اوپر ایسے حکمران آ کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اس چیز کو آپ سب سے اچھی مثال جو مجھے لگتی ہے، حضرت عمر فاروق نے اتنا اچھا نظام قائم کیا اپنے 10 سال کے پیریڈ میں کہ انہوں نے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، طلاق یافتہ، سپاہیوں، بوڑھوں، دودھ پیتے ہوئے بچوں، مسافروں، سب کے لیے وظیفے مقرر کیے تھے۔ سب کو وظیفہ ملتا تھا،
کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس طرح سے کہ اس کی ہیلپ نہ ہوتی ہو. اور حضرت عمر فاروق کے یہ اتنے قول ہے کہ اگر درجلائے فرات میں بھی ایک کتا بھی مر جائے تو اس سے میری پوچھو گی، مجھ سے پوچھو گی اللہ کے پاس. تو دیکھیں ان کے پاس خوف خدا تھا، ان کو یقین تھا آخرت پہ کہ ہم مر کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اس لیے تو وہ اتنے کانشیس رہتے تھے. لیکن آج ہے تو مسلمان ملک، ہے تو مسلمان حکومت، لیکن ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، صرف دنیا داری ہے، صرف اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے. اس لیے آج لوگ مر رہے ہیں لیکن کسی کو فکر نہیں ہے. یہ حکومتی لیول پہ کرنے کے کام ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے اعمال صحیح کریں، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی سزا ہے. جب تک ایک قوم اپنے اعمال صحیح نہیں کرتی اس وقت تک ایسے حکمران پہ مسلط رہتے ہیں. اب مجھے اس سے بھی افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ کو سب سے زیادہ محنت اپنے گھروں میں کرنے کی ہے. دیکھیے آپ کے گھروں میں مسکین کون ہے، آپ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی بہن بھائی یا ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں جو کہ ضرورت مند ہے لیکن وہ مانگتا نہیں. فار ایگزامپل کوئی بہن ہے، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے یا اس نے کسی وجہ سے سپریشن ہو گئی اس کی، اب وہ اپنے گھر آ کے رہ رہی ہے تو اس کو اس طرح سے عزت نہیں کی جا رہی، اس کو اس کے بچوں کو اس طرح سے کھانا یا اس کی ہیلپ نہیں کی جا رہی. دیکھیں وہ مانگے گی تو نہیں نا، لیکن کیا آپ اس کو لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ اس کا منتھلی ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ آپ منتھلی اس کے راشن ڈلوا دیں، ٹھیک ہے، منتھلی آپ اس کے اکاؤنٹ پر پیسے ڈلوا دیں، ٹھیک ہے. ایسا کرنا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر اس کو دیا بھی جاتا ہے تو بھائی ہم نے تمہیں دیا تو تھا، جب دیکھو تم مانگنے آ جاتی ہو، تمہارا تو ہر بنا رہتا ہے. ہاں اس طرح کی باتیں اس کو سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر کھانا کہیں کھا رہے ہیں یا ایک فلور پہ رہ رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی چلو جو ہے چلے جاتے ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا تو ان کو بھی لے جانا پڑے گا. اگر کوئی بہن بھائی دولت مند ہے تو ایک دوسرے کو کہتے بھی نہیں کہ بھائی تم اس کی مدد کر دو، اس مہینے میں کر دوں گا، اگلے مہینے تم کر دو، ہم لوگ اس طرح کر لیتے ہیں. یعنی ترغیب بھی نہیں دلاتے ہم لوگ اپنی فیملیز میں ایک دوسرے کو. اور اس طرح اگر کوئی بھائی کم لو انکم کا ہے یا کوئی معذور ہے نہیں کر سکتا اپنی فیملی کو، تب بھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. بہت کم لوگ ہیں معاشرے میں آتے جو کہ خوف خدا رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں رکھتے. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ کہیں ہم اس طرح تو نہیں کر رہے کہ اپنے کسی بہن بھائی یا اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اس طرح سے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. ویسے بہت حد تک ہماری سوسائٹی میں سوشل ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں کہ باہر غریبوں کو مسکینوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، یہاں تک تو اچھی بات ہے. لیکن گھروں میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ کہیں اپنے بہن بھائی رشتے داروں کو ہم خودداری کو مجروح تو نہیں کر رہے، اگر دے بھی رہے ہیں تو ان کو جتا کر دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی نہیں کر رہے. دیکھیے قرآن جو ہے وہ ایک انڈیویجول آدمی سے بات کرتا ہے، ایک فرد سے، اور وہ فرد اگر قرآن کو سمجھ لے تو وہ ایک پوری فیملی بناتا ہے. فیملی یعنی گھرانہ، اور گھرانہ جو ہے وہ معاشرہ بناتا ہے اور معاشرہ قوم بناتی ہے. تو اگر ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہم اس طرح کا معاشرہ بنائیں گے. میں یہاں رہتی ہوں ویسٹ میں، امریکہ میں، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے پورا مسلم حضرت عمر فاروق کا لا کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پورا یہاں پہ پوری طرح بچوں، عورتوں، بیواؤں، بوڑھوں، مریضوں سب کو وظیفہ دیا جا سکتا ہے اور پیسے دیتے ہیں. اگر پیسے نہیں دے تو کارڈ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جا کے علاج کروائیں اور کھانا خریدیں. دودھ پیتے ہوئے بچے کو دودھ دیا جاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دوسری غذائیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اگر ان کی انکم اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن انہوں نے پورے مسلمانوں کا سسٹم اڈاپٹ کیا. تو جو قانون کا دین اسلام سسٹم اڈاپٹ کر لے گا نا وہ ترقی کرے گا. اگر اللہ نے اس قوم کو ہدایت دی تھی تو آپ سوچیں یہ آخرت بھی کما لیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس لیے آج ہم بستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیے اب ہم آگے آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. پچھلی ہم نے 3 آیتوں میں دیکھ لیا تھا کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں کرتے ڈے آف ججمنٹ پہ، تو ان کا کردار کس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلاتے بھی نہیں اور نہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہماری 4 آیتیں ہیں ان کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیات مدنی ہے. اب جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ بھی ہوگا. تو پہلے ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 4 پہ. آیت نمبر 4 ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم ویل کو دیکھ لیتے ہیں کہ ویل کے کیا معنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ویل کے معنی عربی میں لغت میں ہوتے ہیں ہلاکت، بربادی، تباہی، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جہنم کی ایک شدید ترین بڑھتی ہوئی آگ ہے، ایک وادی ہے یعنی ویلی ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم یعنی کہ دوزخ خود پناہ مانگتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ دردناک اور جلا دینے والی آگ ہے. اب مصلین کا مطلب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. اب ہم یہ جو آیت ہے ویسے تو یہ بس 2 ہی ورڈز پہ ہے، لیکن یہ آیت خصوصی طور پر یہاں نمازیوں کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز تو جنت کی کنجی ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں فویل للمصلین کہ ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے. تو اب ہمیں یہ آیت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر نمازی ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. اب نمبر 5 آیت سے کنیکٹ ہے نا یہ آیت 4. تو اب نمبر 5 آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ وہ غفلت. اب سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ اس چیز کے معنی جان لیں. ساہون یعنی غفلت برتنے کا مطلب ہے کہ یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر اس نماز کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے جس طرح کی اہمیت دینی چاہیے، ٹھیک ہے، لائٹلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آ جائیے کہ اس آیت کو سمجھنے کی بہت ہمیں ضرورت ہے.
دیکھیے اس کا بیسکلی یہ مدنی صورت ہے، تو پہلے ہم مدنی ٹائم پہ جائیں گے. تو مدنی پیریڈ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مہاجرین اور انصار تو پکے مومن تھے، لیکن ایک تیسرے قسم کے لوگ بھی وہاں پائے جاتے تھے جن کو منافقین ہپوکریٹس کہا جاتا تھا. اچھا یہ ہپوکریٹس، یہ منافقین کون تھے کہ انہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن دل سے یہ کافر ہی تھے. یہ دل سے نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے اور نہ آخرت کے دن کو مانتے تھے. اب آٹومیٹکلی جب یہ آخرت کے دن کو نہیں مانیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ اب یہ مسلمان تو ڈکلیئر کر چکے زبان سے اپنے آپ کو، تو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے نا تو یہ لوگ بہت ہی کاہلی مجبوری میں نماز پڑھتے تھے، بہت ہی سستی کاہلی اور منہ بنا کے اٹھتے تھے کہ وہ ہم نے بھائی اپنے آپ کو ڈکلیئر تو کر دیا نماز، اب اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمیں کافر سمجھیں گے. کیونکہ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو کہ بیسٹ ٹائم تھا، اس وقت کوئی مومن نماز چھوڑتا نہیں تھا، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو سب کی نظر میں وہ کافر یعنی کہ غیر مسلم کی کیٹیگری میں آ جاتا تھا کہ اس نے نماز چھوڑ دی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو منافقین ہے نا یہ اس طرح سے نمازوں میں شریک ہوتے تھے بالکل بغیر اخلاص اور تقویٰ کے، یعنی کہ ان کے دل میں اخلاص اور تقویٰ بالکل نہیں ہوتا تھا. یہ صرف دکھاوے کے لیے، جو کہ اگلی آیت میں آ جائے گا، آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو ہلاکت و بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، منافقین کے لیے. اور قرآن پاک میں ہے کہ یہ جو ویل ہے، یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جہنم کی وادی ہے، تو یہ جو جہنم کی وادی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے، منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر نفرت کرتے ہیں منافقین سے. اچھا اب ہم اس آیت، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مدنی ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، تو مدنی دور میں منافقین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. لیکن ہم آج کل کے حالات میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ آج کل کے حالات میں کیا مطلب ہے غافل ہونے سے، بھول جانے سے. دیکھیے آج کل کے حالات میں ایسا ہے کہ اگر کوئی نماز مقصد سے خالی ہے، ہم اس کا مقصد نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو وقت پر اور اس کی اہمیت پہ ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ نماز اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہے. دوسرے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا، اچھا طرح سے وضو نہیں کیا جا رہا، پاکی کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ٹھیک ہے، اور وقت گزار کر پڑھنا، آخری وقت میں جلدی جلدی پڑھنا، بیزاری سے پڑھنا، بوجھ سمجھ کر پڑھنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کیا ہے؟ غفلت میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ اہمیت نہیں دینے میں آ جاتی ہے نا یہ سب چیزیں. ایسی نمازوں کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ غافل ہے اپنی نماز سے، اس طرح کی نمازی. اور ایسے نمازیوں کے لیے پھر پکڑ بھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں مخاطب کر کے کہا کہ آخری وقت میں جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی سجدہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ مرغا ٹھونگ مارتا ہے نا دانے کے لیے، تو مرغا کتنی جلدی جلدی دانا چکتا ہے، تو اس طرح جلدی جلدی نماز کو ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل میں اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ادا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کی بھی نماز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، تو ان کے لیے یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن گئی نا. جب آخرت میں آپ کی نمازوں کا ویٹ ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا درجہ ہی نہیں دیا، آپ کے سیدھے ہاتھ کی کتاب میں اعمال لکھے ہی نہیں گئے، تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے ہلاکت و بربادی ہو گئی ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پہ نماز قائم کرنے کا عادی بنائے، آمین یا رب العالمین. اچھا آپ دیکھیں اس سے ایک چیز اور نکلتی ہے، میں بار بار اس چیز کا اس لیے تذکرہ کرتی ہوں کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں کہ درگاہوں پہ اور مزاروں کو بنا دیا گیا ہے، حالانکہ بھائی ان کو بنانے کے بعد اب ان کے اوپر لوگ جاتے ہیں، اور میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ قوالیاں کی جا رہی ہیں، تالیاں بجا بجا کے اللہ کے نام پہ کہ بھائی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ڈھول بجایا جا رہا ہے، دھمال ڈالا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں تو انبیاء یا صحابہ کرام نے نہیں کی. جب انبیاء اور صحابہ کرام نے یہ سب چیزیں نہیں کی تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بدعت میں آ گئے، تو اور آگے نکل گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بلکہ ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے آہستہ آہستہ سوسائٹی میں. کچھ ایسے محبت پیار سے، کچھ اس طرح سے علم پہنچانا چاہیے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہوتا، تو ان کو بہت پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ کیونکہ میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ میں یہاں ویسٹرن ملک میں رہتی ہوں، تو یہاں پہ بہت ہی ٹھنڈا اسلام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. ہر کوئی نہیں ہے لیکن کچھ دیکھنے میں آیا ہے ینگسٹر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، ہم دل سے تو ہمارا فیتھ تو اللہ پہ ہی ہے، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم اللہ کو گاڈ مانتے ہیں، اور نماز اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں پڑھیں تو اللہ تو موسٹ مرسیفل ہے، معاف کر دیتا ہے. تو دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے نمازوں سے نا غفلت برتنا ہے، نمازوں کو لائٹلی لینا ہے، فار گرانٹڈ لینا ہے. تو یہ خدا نخواستہ ہمیں تباہی کی طرف نہ لے کر چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ رکھے. اچھا ایک آخری میں یہاں پہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس آیت کو قریش یعنی مکی ٹائم سے بھی جوڑا ہے. ان کا خیال ہے کہ حضرت یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، تو ان کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا عبادت کا طریقہ بتایا تھا. جس طرح کہ ہر نبی کے ٹائم پہ ایک نماز کا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح ہماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح کی نماز ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور ہم ادا کرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم پہ خانہ کعبہ بنا تو یقیناً کسی قسم کی عبادت یا نماز اللہ نے سکھائی ہوگی. لیکن قریش نے کیا کیا؟ قریش جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو تالیاں بجا کے، سیٹی بجا کے کرتے تھے، اور ایون کچھ لوگ تو بالکل ہی نیکڈ ننگے ہو کے کرتے تھے، اور اس کو وہ لوگ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، اس کو بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا جو نماز کو بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور بربادی کا مطلب پھر ویل کی طرف اشارہ چل جاتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر وہ توبہ نہ کر لیں، اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، اور واپس بالکل جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 6 پہ. الذین ہم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں.
دیکھیے آٹومیٹکلی یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں. اب مدنی دور کی آیتیں تو ہمارا خود بخود مائنڈ جا رہا ہے کہ بھائی مہاجرین انصار تو پکے مومن تھے, وہ تو دکھاوا نہیں کرتے تھے, وہ تو بالکل اخلاص اور تقویٰ کے لیول پہ پہنچ چکے تھے, تو یہ منافقین ہی تھے. لیکن ہم نے پڑھا کہ منافقین نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل سے نہیں ہوئے, دل سے تو وہ کافر ہی تھے. تو جب وہ نمازوں کے لیے اٹھتے تھے نا, تو کاہلی سستی سے کہ وہ اب تو ہمیں نماز کا ٹائم ہے, ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی, تو یہ کیا ہو گیا, یہ آٹومیٹکلی دکھاوا ہو گیا نا. دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تھے وہ لوگ کوئی تقویٰ کے لیے نماز نہیں پڑھے تھے. سمجھ آئی ہے نا, یہ آیت تو ہمیں صاف منافقین کے بارے میں بتائیے کہ وہ دکھاوا کر رہے ہیں اور اللہ کو دکھاوا پسند نہیں. دیکھیں یراؤن کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری, دکھاوا, شو آف, تو ٹھیک ہے. تو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ جو ریاکاری دکھاوا ہے نا, وہ آپ کو زیرو, آپ کے عمل کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتی ہے, اور زیرو ملٹیپلائی بائی 1 زیرو, تو آپ کے سارا عمل زیرو ہے. آپ نے محنت تو کی, لیکن کیونکہ آپ نے دکھاوا کر دیا تو وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں گیا, تو اس لیے آخرت میں اس کو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آیت منافقین کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور دیکھیے حدیث سے ہمیں کیا حوالہ ملتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دکھاوے, شو آف سے, ریاکاری سے بچائے, آمین یا رب العالمین. اچھا, یہ تو ایک ذکر ہو گیا کہ منافقین کا, کہ وہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے کام کیا کرتے تھے. صحیح ہے, اور دکھاوے کے لیے زکات دیتے تھے, کیونکہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہے تو وہ جب زکات دینے کا ٹائم آتا تھا تب بھی دکھاوے کے لیے بڑی مشکل سے اپنا مال نکالتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, یعنی ہلاکت, بربادی اور جہنم کی وادی ویل میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا, ایک حدیث اور بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سقی کو اور ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلائیں گے. تو سقی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیری راہ, سقی کا مطلب ہوتا ہے دا موسٹ جنرس پرسن, جو کہ اپنے مال سے مدد کرتا ہے. تو وہ سقی کہے گا کہ میں نے تو یا اللہ تیرے بندوں کے لیے خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں, تم نے دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا, اپنے نام کے لیے خرچ کیا کہ میں بہت سخی ہوں, تو اسے پکڑ کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. پھر ایک شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے لیے جان ہی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں, تم نے اپنے نام پیدا کرنے کے لیے, مرنے کے بعد لوگوں میں مشہور رہنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی جان دی, تو اس لیے تمہارا کوئی اجر نہیں, اسے بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. پھر ایک عالم کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے دین کا کام کیا اور تیرے دین کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, تم نے لوگوں میں بڑا نام کمانے, دیندار کہلانے کے لیے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں دھکیل دیا جائے. دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے ہماری نیتوں کا پتہ چلتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صورت ہم انسان کو خود موقع دے گی کہ اپنے انالائز کرے, اپنے آپ کو کریکٹ کرے. ٹھیک ہے نا, تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت خالص ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں, بے شمار نہیں کیا کریں, خالص اللہ کے لیے کریں, تو جو اللہ جب دے گا تو وہ تو بے حساب ہے نا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر ذرا سا بھی ریاکاری دکھاوا آ گیا نا, پھر ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے. ٹھیک ہے, اب ہم اس آیت کو بھی آج کل کے حالات میں لے لیتے ہیں. تو بھائی آج کل کے حالات میں دیکھیں, ہم کیونکہ لیڈیز الحمد للہ ہم لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی کانشیس رہنا چاہیے. بچوں کو تو ترغیب کرنی ہے کہ نماز پڑھیں, ان کو ساتھ لے کر پڑھیں, اچھی طرح سے نماز پڑھنے کا بتائیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آ گیا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, اور اگر سجدے لمبے کرتے ہیں, رکوع لمبا کرتے ہیں, یہ ہم اپنے دل سے خود ہی سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم یہ کام تو نہیں کر رہے, تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صحیح ہے. اور اگر کوئی مسجد وغیرہ میں جا کے بڑا نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کی نیت اس خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ خاندان میں یا پڑوس میں بڑا اس کا نام ہو, اور باقی چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھتا, حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا, حقوق اللہ یا حقوق العباد کا, والدین کا, بیوی کا, بچوں کا خیال نہیں رکھتا, تو پھر یہ نماز بھی ایک طرح سے دکھاوے کی اس میں آ جاتی ہے کیٹیگری میں. اور پھر ظاہر بات ہے اس طرح کی نمازیں قبول نہیں, تو پھر آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے نا. اچھا, اور دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں عام معاملات میں بھی یہ ہے کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ دکھا کر نہ کیا جائے. دیکھیں کچھ عبادات تو دکھا کر کرنے کی ہوتی ہیں, جیسے کہ فرض عبادات ہیں. اب فرض عبادات تو آپ سب کو بولیں کہ بھائی نماز کے ٹائم میں آئے, نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, روزہ اللہ نے فرض کیا, روزے کے لیے اٹھیں, سحری کریں, رکھیں, بچوں کو بھی ٹرین کریں. صحیح ہے. حج ہے, اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو آپ حج بھی کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے صدقہ خیرات یہ فرض عبادات ہیں. جیسا زکات ہے, زکات فرض ہے تو آپ دیں, دوسروں کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی زکات دینی ہے. ٹھیک, یہ فرض عبادات دکھا کے اور کرنے کی بات ہے. لیکن کچھ عبادات ہوتی ہیں جو انسان چھپا کے کرتا ہے نا, تو وہ صدقہ خیرات آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کو چھپا کے دینا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر اب جس طرح سے کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, حج پہ جا رہے ہیں, عمرہ پہ جا رہے ہیں, پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو بالکل آپ جائیے, آپ سب کو بتا کر جائیے, سب سے معافی مانگ کر جائیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا اور آپ بار بار جا رہے ہیں, اور پھر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے, کعبے کی دیوار چومتے ہوئے, یا لائیو طواف کرتے ہوئے ویڈیو واٹس ایپ پہ باتیں, یہ سب چیزیں میری نظر میں مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس کا تعلق خالص اللہ سے, آپ وہاں اتنی اچھی جگہ جا رہے ہیں اللہ کے گھر, تو آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہے ہیں نا, اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں. تو اگر اس طرح آپ اس کو میڈیا پہ چڑھائیں گے تو پھر یہ ایک شو آپ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے کیا, اپنے ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں, بعد میں آپ عمرہ کر کے حج کر کے تصویریں کھینچا لیں, لیکن اس طرح شو آف نہیں کریں. پھر خدا نہ خواستہ انجانے میں, نادانی میں ہم کوئی ایسا کام نہ کرتے ہیں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں, تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب ہم سوسائٹی میں آ جاتے ہیں. آج کل ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹس کے چکر میں لوگ پھنس گئے ہیں, کہ جس طرح اگر بہت بڑا گھر ہے, بہت اچھی گاڑی ہے, کپڑا ہے, اسکول ہے, کوئی علاقہ ہے وہاں پر رہ رہے ہیں, تو ہم اس کو بہت شو آف کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس علاقے میں رہتے ہیں, ہم تو گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, گاڑی سے اتر کے ہم تو بائک پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو. ہاں, تو اس لیے بہت بہت خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کام نہ کریں. کسی نہ کسی کیٹیگری میں یہ ریاکاری دکھاوے میں آ جائیں گے, اور پھر آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, بہت دیا ہے, جس طرح صحابہ کرام کو بھی دیا تھا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ رچ صحابہ کرام ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی, لیکن انہوں نے کبھی شو آف نہیں کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, شکر ادا کیا. تو آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی, میں بھی یہ کام کریں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں الحمدللہ آیت نمبر 7, جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے.
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. یمنعون کا مطلب ہوتا ہے روکنا، روکنا، ٹھیک ہے، روکتے ہیں، ٹھیک ہے، انکار کرتے ہیں. معاون عام استعمال کی چیزیں، بالکل عام ضرورت کی چیزیں، گھر کی عام بالکل عام چیزیں، ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے نا دو معنی لیا جا سکتے ہیں. اس کے دو معنی اس طرح ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو دینے سے ہی روک دینا، جیسے عام استعمال کی چیزیں ہو گئی، کپڑا ہے، جوتا ہے، برتن ہے، پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے چیزیں ہوتی تھیں، جس طرح انگارے ہیں، لکڑی ہے، پانی لانے کے لیے ڈول ہے، دودھ نکالا ہے بکری کا یا کیمل کا تو پیالہ نہیں ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی نیکی کا یا خیر کا کام کر رہا ہو تو آپ اس کو کس طرح سے روک رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں روکیں گے لیکن اپنے الفاظ سے آپ اس کو روک رہے ہیں. کوئی صدقہ کرنے کی نیت کر رہا ہے تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو، کیا تم ہر وقت یہ دیتی رہتی ہو، نہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس خیر کے کام سے روک رہے ہیں. کوئی قرآن یا دین کی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ تم تو بہت ملانی ہو گئی، اب تم سے ملتی بھی نہیں، یہ اس طرح کے الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے، خیال کرنا چاہیے. کوئی بہن یا بیٹی یا بیوی پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو اب اس کا مذاق حجابی حجابی یا ننجا، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو اس طرح کی باتیں بھی نا ایک طرح سے خیر کے کام سے روکنے کے لیے ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ یہ کریں کہ اس کو موٹیویٹ کریں. لیکن دیکھیں جو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے یا مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کا خوف نہیں رکھتے اپنے دل میں، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ اس طرح تک پہنچ جاتے ہیں کہ اتنے گر جاتے ہیں کیریکٹر میں، مورل کیریکٹرز میں، کہ وہ عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو دینا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب کچھ جس طرح ہم اگر پہلے ٹائم پہ چلے جائیں، قریش کے ٹائم پہ یا مدنی ٹائم پہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ عام استعمال کی چیزیں کلہاڑی ہے، پانی بھرنے کا ڈول ہے، آگ ہے، نمک ہے، یہ یوز نہیں کرتے تھے. بھائی منافقین تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو تکلیف اور دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتے تھے نا، تو وہ تو چاہیں گے ہی نہیں کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں. بلکہ سورۃ توبہ میں ہے کہ منافقین جب دیکھتے تھے کہ مومنین کو تکلیف پہنچی ہو تو خوشیاں مناتے تھے، اور جب فائدہ دیکھتے تھے تو اندر ہی اندر دل میں نا حسد کرتے تھے کہ فائدہ کیوں ہو گیا ان کو. تو یہ تو آپ سوچ لیں کہ وہ شیئر ہی نہیں کر سکتے اپنی چیز. ٹھیک ہے. اب اور قریش کا تو جہالت کا ٹائم تھا، تو پوچھتے ہی نہیں تھے غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، تو وہ کہاں سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اپنے معاشرے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس معاون کا مطلب اس طرح سے بھی نکالا ہے کہ زکوٰۃ بھی لوگ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. دیکھیں زکوٰۃ بہت کم ہے، 2.5% ہے، یعنی کہ اگر آپ کے 100 روپے میں تو آپ کو 2.5 روپے ہی دینے ہیں نا، لیکن وہ بھی نہیں نکالتے، وہ بھی نکالنا پسند نہیں کرتے. انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی یہ رائے ہے. لیکن زیادہ تر جو قوی اور اسٹرانگ رائے ہے اجماع کی وہ یہی ہے کہ گھر کے عام استعمال کی چیزیں نہیں دیتے. تو یہ تو مکہ کے ٹائم کے حساب سے ہو گئے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں عام حالات میں جو ہمارے گھر کے حالات ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر ہم کس طرح سے شیئرنگ نہیں کرتے کہ اگر کسی کے پاس گھر ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، بھائی اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، تو آپ اپنے کسی بہن بھائی کے لیے مدد کریں اس پیسے کو. یعنی کہ ٹھیک ہے تم اس طرح نہیں کھا سکتے جس طرح میں کھا سکتا ہوں، تو اس کا مہینہ باندھ دیں. لیکن بہت ہی چھوٹا ہوگا نا، آپ تو زیادہ کھائیں گے، آپ اس کو تو تھوڑا ہی دیں گے، لیکن وہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے. یہ میں بڑے پیمانے پر شیئرنگ کرنے کا بتا رہی ہوں، خرچ کرنے کا. اور اگر سمجھے کسی کے باپ نے گھر وغیرہ دیا، اپنے بچوں کو دیا ہے، کسی بھی اولاد کو، اور کسی بہن بھائی کو اس گھر میں ٹیمپرری رہنے کی ضرورت ہے یا آنے کی ضرورت ہے، تو کریں گے ہی نہیں کہ نہیں بھائی، نہ وہ آئیں گی، نہ رہیں گی، نہ وہ بھائی آئے گا، نہ وہ بھائی آئے گا، نہ رہے گا، قبضہ ہی نہ کر لے یا یہاں بیٹھ ہی نہ جائے. دیکھیں یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کو خوف خدا نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان نا آپ کے ساتھ ٹیمپرری طور پر آتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اللہ صرف ٹیسٹ کے لیے بھیجتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور چھوٹے پیمانے پر جس طرح فیملی ساتھ رہ رہی ہے، جوائنٹ فیملی، کسی کو انڈا چاہیے، دودھ چاہیے، ڈبل روٹی چاہیے، بچے کے لیے کچھ دودھ چاہیے، تو بھائی اب آ گئی مانگنے کے لیے. کسی کو دعوت ہو رہی ہے، بڑا بگونا چاہیے، آپ کے پاس سیٹ ہے بگونوں کا، تو اب آپ برتنوں کا سیٹ نہیں دیں گی کہ بھائی یہ کہیں خراب نہ کرتے، چلو بول دو اس وقت نہیں، ابھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ چیزیں اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. آپ کا نیبر آ گیا، یہ تو ہر دوسرے دن آ جاتی ہے مانگنے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اللہ نے دیا آپ دے دیں. کب تک مانگیں گے؟ ایک دفعہ ان کو خوش شرم آئے گی، وہ نہیں مانگیں گی. یہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو چیزیں دیں. نہ بہت زیادہ کنجوسی کریں اور نہ بہت زیادہ فضول خرچی کریں، میانہ روی اختیار کریں. ایک بات میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ صاحب علم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں 3 فتنوں سے بچ گیا تو شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ 3 فتنے ہیں: عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، اور ریاکاری اور دکھاوے کا فتنہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور بالکل جو اللہ کی کتاب ہے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، تو میں آپ کو اگلے نوٹ میں بتا دیتی ہوں، یا چلیں اگر اس میں آ جاتے ہیں تو میں اس میں بتا دیتی ہوں. دیکھیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پورے معنی سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان لانا ہے. ہر صورت میں آخرت کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. صحیح ہے. سوسائٹی کے جتنے بھی کمزور طبقے ہیں، یتیم، مسکین، ضرورت مند، فقیر، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. صحیح ہے. چوتھا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادات پر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے ٹاپ نمبر پہ نماز ہے. اگر آپ کی نماز صحیح ہوگی تو آپ کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے. ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے، اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا چھپا کر کرنے کی، اور کچھ چیزیں عام کر کے کرنے کی، یعنی فرض اور صدقات خیرات چھپا کر کرنے کے ہیں. جس طرح ویلفیئر کام جو ہے وہ بتا کر کریں. آپ سیلاب کا ہے، یتیم کا ہے، اسکول، ہاسپٹل، یہ سوشل ویلفیئر کام ہے نا، یہ آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ پروموشن ہو کہ آئے بھائی کریں. لیکن آپ کسی کی فیملی ممبر کی چھپ کے مدد کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو آپ چھپ کر کریں. صحیح ہے. اور دیکھیے شیئرنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے دلوں میں نا نفرتیں بڑھتی ہیں. تو اس لیے شیئرنگ کرنی چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو چھوٹے اور بڑے دونوں پہ بتا دیا. اور مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا، مساوات کا مثال دے کر بتایا. جب مہاجرین انصار کو ہجرت کے بعد بھائی بنا دیا کہ ان لوگوں نے اپنی چیزیں شیئر کی.
تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ صورت آج اللہ کی مدد سے کمپلیٹ ہو گئی، اور آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ تو تلاوت سن لیتے، آمین یا رب العالمین، تلاوت سن لیتے ہیں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔